अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ स्टाइल टीवी चैनल। आज का प्रोग्राम हम लोग स्पेशली रबीउल अव्वल के हवाले से कर रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस माह मुक़द्दस में सांसें ले रहे हैं कि जिसमें हमारे प्यारे और अल्लाह ताला के महबूब नबी रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वसादत हुई। जी हाँ, मैं माह रबीउल अव्वल जिसको आशिकाने रसूल माह नूर के नाम से भी पुकारते हैं। यूँ तो सारा साल उम्मत मुसलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम के साथ साथ नाख़वानी के गजरे नशावर करते ही है, मगर इस माह मुबारक में आशिकाने मुस्तफ़ा का जोश व खरोश बढ़ जाता है और हर तरफ महफिल नात की बहारें नज़र आती हैं। जब नात-ख़वानी का ज़िक्र किया जाए तो हमारे यहाँ कुछ मशहूर नात-ख़वां हस्तियाँ ऐसी हैं जो कई दहाइयों से हमारे दिलों को ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जगमगा रही हैं। इन हस्तियों में से एक मकबूल शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम की रौनक दुबाला करने के लिए हमारे यहाँ मौजूद है। मदीने का सफ़र है, मैं नमदीदा जबी अफसुरदा कदम लगज़ीदा। जी हाँ, हम सबके दिल अजीज़ आलमी शोहरत याफ्ता तगमा हुस्न कारकर्दगी का एजाज़ हासिल करने वाले मोहतरम अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। He belongs to the Memon community. His parents migrated from India to Pakistan in 1947 after the partition of India. He started his career at the age of 6 at the local mosque in Old Town, Karachi. In 1965, he joined Radio Pakistan program Bachon Ki Duniya. Since then, he has been selected regularly for Hamd Naat recitation on various radio and TV shows in Pakistan. He has received various awards internationally and nationally and was placed on the list of 500 influential Muslims. Subhanallah. Alhaj Siddiq Ismail has performed in the presence of presidents, prime ministers, governors, and chief ministers. MashaAllah, what an honor that we have Alhaj Siddiq Ismail Saab with us. और मैं उन्हें खुशामदीद कहती हूँ लाइफस्टाइल टीवी चैनल और हम सब नाजरीन की तरफ से, और आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। जी, अस्सलाम वालेकुम अलहाज सिद्दीक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ और माह नबी नूर की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये वो मुबारक महीना है। अल्लाह ताला आपके सुनने वालों को, आप सबको इस महीने की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। सबसे पहले तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने अपनी नात ख़वानी के मुबारक सफ़र आगाज़ कैसे किया, कब किया, और जैसे मैंने आपसे अभी मेंशन किया है प्रोग्राम में कि आप 6 ईयर ओल्ड थे और रेडियो पाकिस्तान में आपने पढ़ना शुरू किया, तो अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, बात यह है कि वो तो असबाब जो भी बनते हैं कि मैं पहले रेडियो पाकिस्तान से मैंने आगाज़ किया 6-7 साल की उम्र से, लेकिन अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों को मुंतखब फरमा लेता है। बेशक बेशक। तो मैंने आगाज़ किया बचपन से ही रेडियो से, फिर जनरल प्रोग्राम, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ, फिर बढ़ते 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 इतने प्राइवेट चैनल, इतनी महफिलें और सरकारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी बड़ी तकरीबात में मेरा आना जाना, और दुनिया भर में मैंने विज़िट किया है, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने कई बार
حج بیت اللہ کی بھی سعادت عطا فرمائی، اور مدینہ منورہ میں ہر سال الحمدللہ میری حاضری ہوتی ہے، سبحان اللہ. یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ بے شک بے شک. ابھی آپ بہت زیادہ مس کر رہے ہوں گے جو یہ پینڈیمک کی وجہ سے بند ہے. ہاں، اس سال ہم اصل میں ہر سال ہم جاتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، ہم، اب اس سال یہ کورونا کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے ہیں، ہم. ہم پوری فیملی ایک ساتھ جاتے ہیں، لیکن اس سال جانا نہیں ہوا، اللہ اپنی مصلحتیں وہی جانتا ہے، لیکن چین نہیں ہے کہ اس سال حاضری کیوں نہیں ہوئی، بالکل بہت بے چینی ہے۔ صحیح. یہ بات آپ نے بالکل. آپ جب اپنا نعتیہ کلام جب شروع کرتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدینے کا سفر ہے، تو وہ بے چینی، وہ محبت، وہ شدت، وہ اس کا ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں. ہمیں جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی وہیں پہ مدینہ منورہ میں ہیں آپ کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ، یا تو ماشاء اللہ۔ آپ سے میں گزارش کروں گی کہ ہم آپ کے جو کلام ہے مدینے کا سفر ہے اس سے اگر ہم پروگرام شروع کریں. جی ہاں، بالکل، تمام ویورز کو میں کہوں گا کہ ایک بار سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان پہ بھیجو درود، ان پہ بھیجو سلام، نام جن کا محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ، صلی آپ نے اللہ۔ اتنا خوبصورت کلام ہمارے پروگرام میں شامل کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم لوگ جیسے جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، بہت ادب آداب کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ جو اسٹینڈرڈ ہے، جس طریقے سے ان کی رسپیکٹ ہے، وہ مینرز ہیں، اس کا پورا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے یا کچھ کمی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ذکر ہی ایسا ہے، بابرکت ذکر ہے کہ جو عاشقان مصطفیٰ ہیں ان کے ادب کا تو کیا کہنے ہیں. جب وہ نعت سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، صحیح. اور وہ بڑے ادب کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی نورانی مخلوق بھی موجود ہوتی ہے. اللہ اکبر
اللہ اکبر. آپ کا تو اپنا الحمدللہ کافی حد تک خیال رکھا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ جہاں یہ ذکر ہو رہا ہو تو بڑے ادب سے سننا چاہیے اور بڑے ادب سے اسے محسوس بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فروغ نعت خوانی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں کیا اجتماعی ایفرٹس نظر آتی ہیں؟ آپ سیٹسفائی ہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ ذکر یہ ہے کہ اس ذکر کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. یہ ذکر کے لیے ہم کتنی ہی کوششیں کر لیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے. تو جب اللہ جن کے ذکر کو بلند کرے تو ظاہر ہے کہ وہ ذکر کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بے شک بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. اسی کے حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، آپ کی بہت اچھا کلام ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور اچھا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کے فل میننگز اور اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ شامل کریں گے تو ہمارے ناظرین کو بہت اچھا لگے گا. دیکھیں یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. جو محبوب ہوتے ہیں وہی اس محفل کو سجاتے ہیں. اور دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اس ذکر کی محفل میں جن کو سرکار بلاتے ہیں وہی ایسی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے شاعر نے یوں کچھ کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور اس آس پہ جیتا ہوں یہ کہہ دے کوئی آ کر، یہ کہہ دے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں،
چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ایفرٹس کرنی چاہیے کہ جو ہے جو انویٹیشن آئے، ہمیں کیا محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں کیا چینج لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در پہ بلائیں؟ بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ایسی محفلوں میں جایا کرو تو باوضو ہو کر جایا کرو، بالکل بالکل صحیح۔ اور حاضری کے لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، بہت زیادہ درود پاک پڑھا جائے تو سرکار پھر اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بھی عطا فرماتے ہیں۔ صحیح، جتنا زیادہ ذکر کریں گے تو اتنی کلوزنس بڑھے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، آپ کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے؟ وردہ، زردہ؟ وردہ فوڈ میں نے فوڈ کی بات کریے جی۔ اچھا، وردہ میرے خیال میں آپ کی پوتی کا نام ہے۔ میری پوتی کا نام ہے وردہ، جنت کا پھول، جس ماشاءاللہ ابھی 3 روز پہلے اس بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہاں، تو ہم نے اس کے لیے تقریب کا بھی اہتمام کیا تھا۔ جی تو یہ اللہ تعالیٰ جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے جی، اس گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بالکل بالکل، میں نے آپ کا پوسٹ دیکھا تھا، بڑا اچھا لگا تھا۔ شی از اونلی 12 ایئرز اولڈ۔ کتنے سال کی بچی ہے وردہ؟ 12 سال کی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو ہمارے ناظرین کی طرف سے سب بہت گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تو ہم فوڈ کی بات کر رہے تھے کہ آپ کا فیوریٹ جو کھانا کیا ہے؟ فوڈ میں مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ ارے واہ، کس کے ہاتھ کی پسند ہے؟ بیگم کے ہاتھ کی ہو، بہو کے ہاتھ کی ہو، بیٹیوں کے ہاتھ کی ہو۔ اچھا ماشاء تو اللہ۔ میں زیادہ تر کھانا گھر کا ہی کھاتا ہوں احتیاطاً۔ جی، شروع سے؟ ہاں، احتیاط تو یہ رکھی ہوئی ہے، کہیں دعوتوں میں جانا ہے تو پھر ایک وہ الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی ہم گھر پہ ہی زیادہ تر انحصار کرتے ہیں کہ گھر کا ہی کھانا کھایا جائے زیادہ تر۔ اور آپ کی دن کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ کیسے آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، عبادت کے لیے کیسے ٹائم جو ہے اسپینڈ کرتے ہیں آپ؟ میں تقریباً فجر کے بعد ہی سوتا ہوں۔ میری شروع سے یہ روٹین بنی ہوئی ہے، فجر کی نماز کے بعد میں سوتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، پھر کچھ ٹیلی ویژن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد 3 بجے میں اٹھتا ہوں، ظہر کے، عصر، مغرب، عشاء، پھر محفلوں میں جانا ہے، اگر نہیں ہے تو فیملی کے ساتھ جو ٹائم گزارنا ہے، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، کچھ دوست بیٹھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے بس یہ وقت گزر جاتا ہے۔ بچوں کی پرورش میں آپ نے کس چیز کو فوکس کیا ہے؟ ان کی ایجوکیشن پر، ایجوکیشن۔ میرا بیٹا سلمان جو ہے الحمدللہ اس نے کرمنالوجی میں ماسٹرز کیا ہے، ماشاءاللہ، اور میڈیا کی جو ہے اس میں ماسٹرز کیا ہے، LLB کیا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو بچوں کی پڑھائی پہ میں نے خاص طور پہ توجہ دی ہے کہ فی زمانہ جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل، دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے۔
دونوں کی ایجوکیشن؟ نماز پہلے جی جی یہ میرا بیٹا سلمان ہے، اسی کی بیٹی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو اس نے بہت توجہ دی اس پر۔ ہاں ان کا تو خصوصی میں جو ہے سب ناظرین کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کا بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انہی کی ایفرٹس ہیں، انہی کا کوآپریشن ہے کہ آج جو ہے ہم اپنے سامنے جو ہے الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر نعتیہ کلام مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اچھا، یہ کلام مولانا احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سے جو جب سے ہم لوگ سن رہے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آئی، اسی طریقے سے اسی محبت سے آپ کلام پڑھتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی بات ہوتی ہے اور آپ کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھ سکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کے حبیب کے صدقے میں یہ سعادت مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا کرم ہے، وگرنہ اس کا کرم نہ ہوتا تو آج ہم اس قابل نہ ہوتے۔ بے شک، بالکل بالکل۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے بچے بالخصوص جو یہاں پہ بیرون ممالک میں بسنے والے ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ وزٹ بھی کیا ہے، تو ان بچوں کو نعت خوانی کے بارے میں کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا وہاں پہ بھی جو بچے ہیں پاکستان میں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ آپ کیا؟ میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، آپ پاکستان میں رہیں یا دیار غیر میں رہیں، یورپ امریکہ کہیں بھی رہیں، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ضرور عمل کریں، پابندی کے ساتھ نماز۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز قائم کریں، اور جہاں بھی ایسی پاکیزہ محفلوں کا اہتمام ہو تو اس میں اپنے بچوں کو آپ ضرور لے جایا کریں، اس لیے کہ بچوں کی تربیت آج سے اگر یہ ان محفلوں کی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کا ذوق اور بڑھے گا، اور ان کو ابتدا ہی سے یہ تربیت ملے گی کہ ہم محفلوں میں جاتے تھے، جب محفلوں میں جائیں گے تو ان کو پڑھنے کا بھی ذوق شوق پیدا ہوگا، تو یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے یورپ امریکہ میں بہت بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو مسلمان گھرانے ہیں ان کے بچے الحمدللہ محفلوں میں بہت آتے ہیں،
وہاں کے بچے بھی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے یہ۔ آپ آئیں تو ہم کوئی محفل رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور محفل کی بات ہو رہی ہے تو نوری محفل آپ نے کلام پڑھا ہے، اور وہ آپ نے سب سے پہلے کب پڑھا تھا؟ میں نے تقریباً about 40 years۔ اچھا 40 ایئرز اگو۔ آپ کو یاد ہے آپ جی نے ہاں، کہاں پڑھا تھا؟ پی ٹی وی پی ٹی وی سے میں نے پڑھا تھا پہلے یہ کلام۔ ہاں، اور اب تو پی کوئی ٹی وی، رمضان، جی اب تو الحمدللہ یہ ہر جگہ پہ، ہر محفل میں یہ کچھ مخصوص نعتیں ایسی ہیں ہماری پڑھی ہوئی جو ہماری پہچان بن گئی ہیں، جیسے نوری محفل ہے، مدینے کا سفر ہے، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ایسی سینکڑوں نعتیں ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو وہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ جب ہم محفل میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے کیا ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے، لیکن پہلے سے ہی لوگ اتنی فرمائشیں ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں وہی انہی کلاموں میں سے ہی انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جی، تو میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آج آپ نوری محفل کے کچھ اشعار ہمارے ساتھ شامل کیجیے۔ جی 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 ضرور۔ نوری محفل پہ چادر آمد مصطفیٰ جی کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آمد مصطفیٰ جی کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا دن بہت مبارک ہے، جمعۃ المبارک کا اس وقت دوپہر کا وقت ہے، اور ہم یہ نعت سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا میرے خیال میں کچھ اور مانگتے تو وہ آج بہت مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی، اور آج الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ میں دوبارہ سے ان کا صدقے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور ایک کوشچن آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتا ہے،
آپ کس سے انسپائر ہیں؟ کون سی پرسنالٹی کون ہے جن سے آپ جو ہے انسپائر ہوئے؟ جن سے اللہ تعالیٰ انسپائر ہوا، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس ہماری روح دھڑکن، ہمارا سب کچھ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ویسے چاہنے کو تو بہت ہیں چاہنے والے، لیکن ان سے بڑھ کر کس کو چاہا جائے جو اللہ کے بھی محبوب ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو آپ کیا مس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا تھا اور آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی وش ہو؟ بات یہ ہے کہ ثنائے حبیب میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے ہمیں. بس ہماری ہر سال یہی خواہش رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پوری کرتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم پوری فیملی 22 افراد، میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب مل کر الحمدللہ ہم عمرہ ادا کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں مدینہ پاک میں ہم حاضری دیتے ہیں. ہماری سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی تمنا یہی ہے. لیکن اس سال یہ کورونا کی وجہ سے اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ ہم جا نہیں سکے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری حاضری ضرور ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ رمضان میں آپ وہیں پر ہی ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور آپ انشاءاللہ ہوگا. مدینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام، اور جب بھی میں سنتی ہوں یا رسول اللہ تیرے در کی سلام، در کی یا رسول اللہ فضاؤں کو سلام. جی، وہ جو ہے اس میں آپ وہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی آپ کو اسی طریقے سے محسوس ہوتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں؟ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا رہتا ہوں جی، کیونکہ وہاں بلند آواز سے پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جایا کرو تو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو. اور ادب بھی وہی ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر جب میں یہ کلام پڑھتا ہوں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار میرے کلام کو، میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں. یہ مجھے محسوس ہوتا ہے. تو خاص طور پہ ہر محفل میں ویسے یہ کلام میں پڑھتا ہوں، مجھے فرمائشیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں جا کر یہ کلام پڑھنے کا کچھ ذوق اور سرور، کچھ کیا اس کے لیے کہا جائے، الفاظ نہیں ملتے. جی، میں یہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. بے شک. اور اسی کلام کے ساتھ ہم لوگ اپنا پروگرام بھی اختتام کریں گے. آپ تھوڑی سی دعا ہمارے ناظرین کے ساتھ شامل کریں گے، لیکن تھوڑے سے اشعار اس کلام کے ہو جائیں انشاءاللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، مسجد نبوی
کے صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین، ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، جس نے یہ محفل سنی ہے، اے اللہ ان سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین، عالم اسلام میں دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب کا واسطہ کورونا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ بے شک ازل سے لے کر ابد تک اور اس سے بھی آگے جہاں تک ہم گمان کر سکیں شان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اور اختتام پر بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے ہمارے معزز مہمان محترم صدیق اسماعیل صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام ہمارے لائف سٹائل ٹی وی چینل پہ شامل ہوئے، انہوں نے ٹائم نکالا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جمعۃ المبارک ہمارے سب ناظرین کو، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔